अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। नबी रहमत, नूर मुजस्सम, शहंशाही बनी आदम, रसूल मोहतशम, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है। फरमाया, जो बंदा मुझ पर दुनिया के अंदर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा वो क़यामत की दहशतों और होलनाकियों से जल्द निजात पा लेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन, हमारा सिलसिला है एक वाक़या इश्क़ रसूल का। आज इसकी दूसरी किस्त है। आज हम एक इंतहाई दिलचस्प और ईमान अफरोज़ इश्क़ रसूल का वाक़या सुनेंगे और जिनकी ज़िंदगी के मुतालिक ये वाक़या है उनका नाम है हज़रत अब्दुल्लाह मुज़नी रहमतुल्लाहि ताला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सहाबी रसूल हैं। जैसे कहा जाता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर होती है, लेकिन जितने ज़िंदगी के लम्हात होते हैं एक एक लफ्ज़ बड़ा कीमती होता है। शब रोज़ का एक एक जुमला उनकी ज़िंदगी का बड़ा कीमती होता है। अगर कहा जाए तो इस शेर की तर्जमानी में मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, पर जो भी है आपकी मेहरबानी है, पर जो भी है आपकी मेहरबानी है। ये सरकार का ख़ास फैज़ान था सहाबा के साथ और सहाबा की मोहब्बत थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जनाब हज़रत अब्दुल्लाह मुज़नी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे वालिद का बचपन में इंतकाल हो गया। मेरे चाचा ने मुझे पाला था, लेकिन अल्लाह ने मेरे ऊपर करम फरमाया, रहम फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह का ग़ुलाम बना दिया, मुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी, मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बना दिया। चाचा इस्लाम का बड़ा दुश्मन था। मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम सुनता, मैं हुज़ूर का नाम लेता तो आग बगोला हो जाता, गुस्सा हो जाता। यूँ दिन ज़िंदगी के गुज़रते रहे, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता था। हज़रत अब्दुल्लाह मुज़नी फरमाते हैं, मुझसे रहा नहीं जाता था। अब मैं क्या करूं? मेरा रोज़ दिल करता था मदीने जाने को कि महबूब के कदमों में चला जाऊं, महबूब की बातें सुनूं, महबूब का दीदार करूं, महबूब की ज़ियारत कर लूं। मुझसे रहा नहीं जाता था। एक दिन मैं अपनी माँ के पास आया और माँ से दर्द भरे लहजे में कहा, माँ मुझे पता है, ए अम्मा मुझे पता है तूने मेरी खातिर दूसरा निकाह नहीं किया, तूने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की। माँ अब मेरा दिल नहीं लगता, जी करता है मैं मदीने चला जाऊं, महबूब के कदमों में ज़िंदगी गुजार दूं, महबूब का दीदार करूं, महबूब की ज़ियारत करूं। माँ कहती है, बेटा जा, चला जा, मेरी तरफ से तुझे इजाज़त है,
میں تجھے اپنا حق معاف کرتی ہوں، جا چلا جا، میری طرف سے تجھے اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں جب ماں نے مجھے اجازت دے دی، میں اپنے چچا کے پاس آیا، آ کے کہا چچا میں جانا چاہتا ہوں۔ پتہ تو چچا کو بھی تھا کہ میں اسلام کی دولت سے منور ہو چکا ہوں، اسلام کی دولت قبول کر چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں۔ وہ غصے میں کہتا ہے کہاں جانا ہے؟ حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں میں نے مدینہ المنورہ جانا ہے، محبوب کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں، محبوب کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ محترم احبان اکرام غور سے سنیے گا، حضرت عبداللہ مزنی کے عشق رسول کو دیکھیے گا۔ جب چچا نے اتنی بات سنی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، غصے سے چیخ کے کہتا ہے اے عبداللہ تیرے پاس جتنا مال ہے وہ میرا ہے، وہ سارا مال نکال دے، اپنی جیبوں سے بھی مال کو نکال دے اور جا پھر چلا جا۔ حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں میں نے سارا مال اپنی جیبوں سے بھی نکالا اور لا کر چچا کے سامنے رکھ دیا، اور چچا پھر کہتا ہے عبداللہ یہ جو تو نے لباس پہنا ہے، یہ جو تو نے کپڑے پہنے ہیں، یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، انہیں بھی اتار دے۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کپڑے بھی اتار دیتے ہیں اور اتار کر چچا کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا وجود ننگا ہو گیا، تینوں لب دیاں آپ گواچیں، تینوں لب دیاں آپ گواچیں، سانو اپنی خبر نہ کائی، ساتو پارے ککھ گلیاں دے، ساتو پارے ککھ گلیاں دے، کیونکہ اسی ننگ نمو، ساتو پارے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، سانو آکھ دے لوگ شدائی، کیونکہ اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چھوڑا، کیونکہ اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چھوڑا، گل پہنیاں تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا، آزم اپنا آپ گوایا، تاں یار نے چاہتی پائی، تاں یار نے چاہتی پائی۔ حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں میں ماں کے پاس گیا اور ماں سے جا کے کہا ماں ایک دن وہ بھی تھا جب میں ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے پہننے کو مجھے کپڑے دیے تھے، اے ماں آج پھر ننگا ہو گیا ہوں، مجھے پہننے کو لباس دے دو۔ میری ماں نے مجھے 2 عورتوں کے لباس دیے، میں پہن کر مدینہ المنورہ میں پہنچا۔ حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں بڑی غربتوں سے آیا تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، مجھے کرنا کچھ نہیں آتا تھا، پر مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے مدینے کے اندر سب سے زیادہ عزت میری ہے، مجھے رسول اللہ نے اتنا پیار دیا، صحابہ نے اتنا پیار دیا، ایسے لگتا تھا جیسے مدینے کے اندر سب سے زیادہ عزت میری ہے، یہ رسول اللہ نے مجھے پیار دیا۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں ذکر کرنے سے منع فرمایا تھا، جب نماز پڑھ رہے ہوں یا کوئی سویا ہوا ہو تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا اونچی آواز میں اللہ اللہ نہ کرنا، کہیں اس نمازی کی نماز کے اندر خلل نہ آئے۔ کہتے ہیں ایک دن میں بھی اونچی آواز میں ذکر کر رہا تھا، اونچی آواز میں اللہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور کیونکہ عشق لگیا سی کھیڈاں کھیڑ دی نوں، کیونکہ عشق لگیا سی کھیڈاں کھیڑ دی نوں، تے مینوں کھیڈاں پل دیاں پل گئیاں، تے مینوں کھیڈاں پل دیاں پل گئیاں، تے کجل پایا سی یار دے ویکھن نوں، تے کجل پایا سی یار دے ویکھن نوں، پر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں، پر او دی یاد دے وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدی نہ رل دی، حیدر شاہ اس گلی کدی نہ رل دی، تے رل دی رل گئیاں،
فرماتے ہیں اونچی آواز میں ذکر کر رہا تھا، حضرت فاروق اعظم نے مجھے ڈانٹ دیا، کہا تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کے حبیب نے اونچی آواز میں ذکر کرنے سے منع کیا ہے جب نماز پڑھ رہے ہو۔ حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں جب فاروق اعظم نے مجھے ڈانٹا تو میں ایک کونے میں سمٹ کے بیٹھ گیا، ڈر کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، اور صحابہ سے پوچھا عبداللہ کدھر گیا؟ جب مجھے کونے میں سمٹ کے بیٹھتے ہوئے دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عبداللہ کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ رونے لگے، فرمایا کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غلطی تھی، قریب صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، میں اونچی آواز میں ذکر کر رہا تھا، جناب فاروق اعظم نے مجھے ڈانٹ دیا۔ تو جب اتنی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، فرمایا بلاؤ عمر کو۔ جناب فاروق اعظم کو بلایا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قانون بنایا تھا کہ جب نماز پڑھی جا رہی ہو تو اونچی آواز میں ذکر نہیں کرنا، لیکن محبت دیکھیے، کہا اے عمر میرے عبداللہ کو نہ ڈانٹو، تم نہیں جانتے کہ اس نے مدینے آنے کے لیے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، اس نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اس نے اپنے کپڑے بھی اتار کے دے دیے، اس نے اپنا مال بھی دے دیا، اس کے چچا نے اس سے ساری نعمتیں چھین لی، اس نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، کتنی مشقتیں سہی ہیں مدینہ المنورہ میں میرے پاس آنے کے لیے، اے عمر میرے عبداللہ کو نہ ڈانٹا کرو۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ مزنی کا انتقال ہوتا ہے، قربان جائیے آپ کی قسمت پر، آپ کے نصیب پر کہ آپ کی جان، آپ کی روح جب نکلتی ہے تو محبوب کے ہاتھوں میں نکلتی ہے، محبوب کے ہاتھوں میں آپ کی روح نکلتی ہے۔ اور جب آپ کا جنازہ لے کے جایا جا رہا تھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی سے آنسو مبارک بہتے ہوئے دیکھے، آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں مدینے کا دستور تھا، مدینے کا رواج تھا، جب کوئی انتقال کر جاتا، جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے عزیز رشتہ دار اسے قبر میں اتارتے اس کے رشتہ دار، لیکن عبداللہ کا تو رشتہ دار ہی مدینے میں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں رشتہ دار تھا۔ کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قبر میں اترے تاکہ آپ کی میت کو قبر میں اتارا جائے، اپنے ہاتھوں سے اتاریں، لیکن آپ کی قسمت پر قربان جائیے، کہتے ہیں ہم سے پہلے اللہ کے حبیب قبر میں تشریف فرما تھے اور آپ نے تنے تنا حضرت عبداللہ مزنی کی میت کو اٹھایا اور قبر کے اندر رکھا۔ میرے محترم احباب اکرام، یہ اس صحابی رسول کا واقعہ بیان کیا جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں اپنا، رسول اللہ کے عشق کے اندر، رسول اللہ کی محبت کے اندر اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی ماں کو چھوڑا، اجازت لی، اپنے چچا کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، دنیا کی آسائشوں کو چھوڑا اور رسول کریم کے قدموں میں آگے۔ پھر زمانے نے وہ وقت دیکھا کہ اللہ کے حبیب نے انہیں کیسے نوازا کہ جب روح نکلتی ہے تو محبوب کے ہاتھوں میں نکلتی ہے، اور جب قبر میں اتارنے کی باری آتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول حضرت عبداللہ کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں۔ فریاد امتی جو حال زار میں کرے، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ محترم احبان اکرام، آج بھی اگر اس دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا جائے، حضور کے عشق کو بیدار کیا جائے تو میرے آقا اپنے امتیوں کو نوازتے ہیں، اپنے عشاق کو نوازتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سینوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کریں، اپنی اولاد کو حضور کی باتیں بتائیں، حضور کی سنتیں بتائیں،
اپنے خاندان والوں کو حضور کی سنتیں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق رسول کی دولت سے سرفراز